बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। उस टाइम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में आपस में कशीदगी बढ़ने के बाद अल्टीमेटली मेज पर आके मामलात को हल किया गया था और अब एक बार फिर मेज पर आने की बात की जा रही है, लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी और PMLN में नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। उस टाइम पर मियां नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा थी। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत को आज 18 साल मुकम्मल हो गए हैं और शहादत की तकरीब के मौके पर सदर आसिफ जरदारी ने भी बात की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की और बाकी रहनुमाओं ने भी गुफ्तगू की। सदर आसिफ जरदारी साहब ने इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सियासी मुफाहमत हुई थी, उसकी बुनियाद क्या थी? पाकिस्तान को बेसिकली पुख्ता करना, पाकिस्तान को मजबूत करना। और पाकिस्तान की मजबूती का एक दिन जरूर जामिन था और वो था मई वाला महीना। मई 2025 को जो हुआ उसकी याद ताजा कर दी सदर साहब ने इस तकरीब से खिताब करते हुए। सुने जरा। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया, हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी। ये तो शुक्र करो अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, अगर नहीं तो पता लग जाता इनको, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम। मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। अब एक तरफ ये तो दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब ने एक और बात याद की और वो याद किया अपना गुजारा हुआ जेल का वो जमाना जो तकरीबन 11 साल पर मुहित था और उनका क्या रवैया था। अब इसको वो कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये के हवाले से। सुने जरा। जब भी मैं जेलों में गया मैंने ये नहीं कहा कि मेरे वर्करों को बाहर निकालो, मैंने ये कहा वर्करों को अपना ख्याल करो, तुम बच कर रहो, मैं इनको खुद ही अकेला मुकाबला करूंगा। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की आखिरी जो डिमांड थी या आखिरी पैगाम था वो भी मुफाहमत का था कि मिलकर बैठिए, पाकिस्तान के अंदर मुफाहमत की सियासत को लेकर चलिए, मुजाहमत की सियासत को नहीं। सुने जरा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी पैगाम मुफाहमत की थी। मुफाहमत को कामयाब होने के लिए सियासी जमातों और सियासी क़यादत को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। ये जो मई 9 जैसे हमले होते हैं या मुख्तलिफ इदारे को दिन ब दिन गाली देना होता है, ये सियासत के दायरे में नहीं होते। अगर हमने पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है तो आज नहीं तो कल सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासी तंजीमों में अगर किसी एक फर्द पे वो भरोसा है जो मुफाहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता, वो एक ही है जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। अब एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर आसिफ अली जरदारी को पेश कर दिया है कि वो मुफाहमत के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अहम किरदार अदा करने के लिए सिर्फ काजी का तैयार होना जरूरी नहीं है, दुल्हा और दुल्हन का तैयार होना भी जरूरी है। लेकिन दोनों साइड से, एक तरफ PMLN तो दूसरी तरफ PTI की तरफ से ये बातें तो चल रही हैं कि आइए डायलॉग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस और लब से बात निकलने वाली बात है या फिर वाकई में दिल में ये चाहते भी हैं कि डायलॉग हो। इस पे एक इबाम जरूर पाया जाता है। राना जनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि डायलॉग से बात चलेगी, डेडलॉग से नहीं। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी हमेशा ये कोशिश की है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठे, जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिजॉल्व करें। PTI के जो बानी हैं उनका शुरू से ये रवैया रहा है, अगर वो हुकूमत में है तो अपोजिशन, और अगर अपोजिशन में है हुकूमत, सियासी डायलॉग पे यकीन नहीं रखते। अब साथ ही नेशनल असेंबली के स्पीकर एयाज सादिक साहब खड़े थे और उन्होंने भी ऑफर कर दी है कि सिर्फ टीवी पर बैठ के मत बोलिए कि डायलॉग करना है या नहीं करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत हो, एक ऑफिस मौजूद है। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब गुफ्तगू हुई थी दोनों जमातों की या दोनों फरीकैन की, ऑपोजिशन की एंड हुकूमत की, तो उस टाइम पर भी नेशनल असेंबली के स्पीकर के दफ्तर ने एक अहम किरदार अदा किया था। वो दफ्तर में अहम किरदार एक बार फिर अदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान क्या चाहती है, क्योंकि PTI ये कहती है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ये डायलॉग का मैंडेट दे दिया गया। सोहेल आफरीदी साहब क्या फरमाते हैं डायलॉग के हवाले से, जरा सुने।
ڈائلاگ اور پروٹیسٹ اور تحریک کی ذمہ داری، مذاکرات کی ذمہ داری میرے لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دی ہوئی ہے. وہ اپنی سائٹ پر اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور دوسرے حکم تک ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میرے لیے یہ ہدایات ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں اور انشاءاللہ تعالی اس تیاری کو میں پیک پر لے کر جاؤں گا. اب ایک طرف اسٹریٹ موومنٹ، دوسری طرف ڈائیلاگ، کس طریقے سے معاملہ سائملٹینیسلی چلے گا، اور حکومت بھی ایک طرف لیڈر جیل میں ہے پی ٹی آئی کے، دوسری طرف ڈائیلاگ، یہاں سے بھی کیسے معاملہ چلے گا، اس کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ میاں صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے. تھینک یو ویری مچ شوکت یوسف زئی صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب. ایک طرف سڑکوں پر احتجاج، دوسری طرف مذاکرات کی بات. مجھے یہ بتائیے گا، اب جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے یہ فرمایا ہے کہ میرا دفتر حاضر ہے، اس دفتر کا استعمال کریں گے آپ، یا پھر صرف اور صرف ٹی وی پہ بات ہوگی یا لپ سروس ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات بھی اگر ہو رہے ہیں تو ملک کے لیے ہو رہے ہیں، کیونکہ ملک اس وقت مشکل میں، جب مشکل میں ہوتا ہے تو پھر سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں بڑی سنجیدہ رویہ اپنانے پڑتا ہے ان کو. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان پہ زیادہ ریسپانسبلٹی آتی ہے، تو اس وقت تو پی ٹی آئی کو تو کوئی اسپیس ہی نہیں مل رہا ہے پولیٹیکل. آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ گیا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ کیا، ان کی بہنوں کے ساتھ کیا ہوا، پھر سزائیں ہو گئی ایک دم ہمارے تمام لوگوں کو. تو یہ اسپیس تو نہیں ہے. تو ان حالات میں بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو ہم اپنے طرف سے نامزد کرتے ہیں، ان کو بنا دیں، تو کون سے دور ہے وہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں، بیٹھ جائیں، ڈائلاگ کریں؟ وہ کون سے دور ہے بھائی؟ ان کو کال کرو نا. آپ کیوں کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہم نے مذاکرات کے لیے ہم راضی ہیں؟ بھئی آپ حکومت ہیں، آپ رابطہ کریں. بیرسٹر گور اسلام آباد میں رہتا ہے، وہ کون سا دور ہے؟ ان سے بات کریں. تو بات یہ کہ یہ مخلص نہیں ہے، نہ ہی یہ سنجیدہ ہے اس حملے میں. ورنہ یہ آج جو کچھ ہوا 2 دن سے پنجاب کے اندر ایک منتخب سی ایم کے ساتھ، ہم تو سمجھتے تھے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، ہمارا بھائی ہے، دوسرے کے وہاں کے لوگ بڑے قدردان ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں. لیکن جو کچھ سہیل افریدی کے ساتھ ہوا، میرے خیال سے اس سے تو پنجابیوں کی بھی سر شرم سے جھک گئے. لیکن اس کو پنجابی پختون والا معاملہ نہ بنایا نا شوکت یوسف زئی صاحب. آئی ایم سوری، آئی ایم کٹنگ یو شارٹ. اس کو پنجابی پختون والا مسئلہ نہ بنائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے اپنے پنجاب کے لوگ نہیں نکلے. کی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب نہیں پنجاب دیکھیں نا، اگر نہیں نکلتے تو پھر ان کو کیا خوف تھا؟ کیوں راستے بند کرتے ہیں؟ کیوں موٹر وے کے تمام لنکس روڈ بند کر دیے گئے، انٹرچینج بند کر دیے گئے؟ ضرورت تو نہیں تھی نا. اگر لوگ نہیں نکلتے تو نہ نکلتے. ریسٹ ایریا بند کیا لیکن آپ کو تو ضرورت نہیں پڑتی نا. آپ کو تو کنفرم کر دیجیے گا ذرا. دیکھیں چکری والا ریسٹ ایریا بند کیا تھا نا، موٹر وے تو کھلا ہوا تھا. چکری بھی نہیں، موٹر وے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں موٹر وے کے جو لنک روڈ آتے ہیں نا، وہ اپنے ٹی وی میں آج کل کوئی چیز چھپی رہتی نہیں ہے. لوگ اپنے اس پہ اپلوڈ کرتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی ہم یہاں کھڑے ہیں، پیچھے گاڑیاں کھڑی ہیں، ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا موٹر وے کے اوپر. چلیں مجھے اس کا ذرا جواب دے دیجیے گا. پیدل ہو کے بھی آئے. لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ دیکھیں، ہم نے اگر سنجیدہ ہم ہیں، واقعی ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، تو پھر مذاکرات کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ریچ آؤٹ کرے گی؟ نہ بولیں، پہلے گورنمنٹ ریچ آؤٹ کرے. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہی تو، یعنی ماحول تو گورنمنٹ نے کریٹ کرنا ہے نا. میاں جاوید لطیف صاحب، سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں آپ والی بات جو آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو رول ادا کرنا پڑے گا، کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آئے. تو یہ جو ابھی شوکت یوسف زئی صاحب ان کی جماعت کہتی ہے کہ آپ لوگ ریچ آؤٹ کریں نا ہمیں، ہم تیار ہیں، بٹ ایک وہ اناؤ کی جنگ نظر آ رہی ہے کہ ریچ آؤٹ پہلے کون کرے گا. ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا آفس ہے، دونوں ریچ آؤٹ کر لیں. سو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن؟ کیا گورنمنٹ کو رول ادا کرنا چاہیے پہلے؟ کیا نواز شریف صاحب ان ایکشن آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ انیکا شکریہ. اگر اجازت دیں تو پہلے 27 دسمبر بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے میں 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. 27 دسمبر کو جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو ہر طرف جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، اور پورے پاکستان سے کوئی امیدوار گرفتار نہیں ہوا تھا سوائے میرے. میں نے جیل سے الیکشن وہ لڑا 2008 کا. اور جب میں اسمبلی پہنچا تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ گیلری میں بیٹھے تھے، اور پیپلز پارٹی کے تمام لوگ جو ارکان اسمبلی تھے وہ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے اور چیئرمین صاحب کہتے واپس آ رہے ہوتے. اور یقین جانے کہ میں اس اسمبلی میں
بیٹھا بے ساختہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ آج اس جگہ جہاں آج افتخار گیلانی یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر کا اوتھ لے رہے ہیں، یہاں بے نظیر بھٹو نے ہونا تھا، اور اس چیئرمین نے اپنا نانا گنوایا، اپنا ماموں گنوائے، بے نظیر بھٹو اپنی ماں کی شہادت ہوئی اور آج یہ چیئرمین کہلا رہے ہیں۔ کتنا ایک اذیت ناک سفر انہوں نے طے کر کے یہاں تک پہنچے۔ تو وہ بھی لوگ تھے، یا نواز شریف کی فیملی بھی ہے جنہوں نے بار بار حکومت گنوائی اور بار بار تکلیفیں اذیتیں انہوں نے خود سہیں، ان کی جماعت کے لوگوں نے سہیں، مگر کسی نے کبھی پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ریاست کمزور ہوتی ہو۔ میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ ہوتا ہے سیاسی ورکر میں اور اس طرح لانچ کی ہوئے شخصیت میں فرق۔ اب جو آپ بات کر رہی ہیں کہ مذاکرات، ہم نے مذاکرات کیے، اس وقت ہم نے بھی کیے، بہت کچھ گنوانے کے بعد، جو مساق جمہوریت کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ ہمارے کندھے کسی غیر آئینی قوتوں کے لیے استعمال ہوتے رہے، وہ بے نظیر بھٹو ہو یا مسلم لیگ ہو، تو ہم نے جب دیکھا تو پھر ہم نے طے کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا، بلکہ پاکستان کو، آئین کو، سویلین بالادستی کو، آئینی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک جدوجہد کرنی ہے۔ پھر تیسری جماعت کو لانچ کر دیا گیا اس وقت کی قوتوں نے۔ اب آ جائیں جو موجودہ صورتحال ہے، آج بھی حکومت وقت کو کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے، اور حکومت وقت نے پہل کی ہے کہ انہوں نے دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھ کے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ان کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے اور دوسری طرف ان کے وزیر اعلیٰ صوبے کے جو ہیں وہ کس طرح آتے ہیں پنجاب کے اندر۔ پنجاب ان کا اپنا ہے، سندھ بلوچستان ان کا اپنا ہے، ان کا اپنے پاکستان کے صوبے ہیں، ان کو حق حاصل ہے جہاں جانا چاہیں جائیں، مگر کیا کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح لاؤ لشکر لے کے کسی دوسرے صوبے کی اسمبلی پر حملہ آور ہوتا ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی سے ایڈریس کرنا تھا، ان کا حق ہے، مگر 2 4 10 20 لوگوں کے ساتھ آتے، کیا ورکر اس طرح اسمبلی کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ دوسرا، آج بھی جو آپ سنوا رہی ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات آئینی جو وہ تحریک چل رہی ہے جو چکزئی صاحب کی قیادت میں، وہ کریں گے، اور تحریک تحفظ پاکستان، آئینی تحفظ پاکستان، اس طرح۔ اچھا، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کام ہے اسٹریٹ قوت کو اکٹھا کرنا یا احتجاج کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے، مگر کسی چیف ایگزیکٹو کو جب آپ یہ گفتگو کرتے دیکھیں گی یا وہ کہیں گے کہ میں اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، اس طرح نہیں ہوتا، ریاستیں اس طرح نہیں چلتی۔ اور میں خاص طور پر اس موقع پہ اس لیے یہ بات انیکا کرتا ہوں، میرے چھوٹے بھائی ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، میں اس لیے یہ بات بڑے ادب سے سب کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی بڑی تحریکیں چلائی ہیں۔ آپ بات کر رہی ہیں جو زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے جیلیں کاٹی ہیں، یقین جانیں کہ 4-8 کا کمرہ تھا جو عمران خان کے دور حکومت میں مجھے دیا گیا جیل کے اندر، اور اس میں 25 کے قریب 1000 میگا واٹ، وہ کیا 1000 میگا واٹ ہی شاید کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے بلب جو ہیں وہ 25 کے قریب لگے ہوئے تھے مئی جون کے مہینوں میں میرے اس کمرے میں۔ تو میں تو کوئی باہر نکل کے روتا نہیں تھا، نہ اف کرتا تھا کہ ٹھیک ہے جس طرح آپ رکھ رہے ہیں، مگر میں پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ ہم نے جو تحریکیں جس وقت چلائیں اس وقت حالات پاکستان کے یہ نہیں تھے۔ پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہوا ہے، دنیا میں اس کی پذیرائی ہے، آپ اس ادارے کے متعلق آج ہی اگر گفتگو کریں گے تو دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہوگی، دنیا میں پاکستان کو جو اپرچونٹی ہے یہ ہاتھ سے نکلتی جائے گی، یہ موقع ضائع کریں گے۔ میں آپ کی طرف پھر واپس آتی ہوں۔ شوکت یوسف زئی صاحب،
اب میاں صاحب نے کہہ دیا, اتنی دفعہ تو ہمارے پرائم منسٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آ کے گفتگو کریں, اتنی دفعہ تو بات کر دی ہے, اتنی دفعہ تو دعوت دے دی ہے. مجھے دونوں سائڈز پر ایک سرٹن سٹینڈ سٹل نظر آ رہا ہے کہ پہلے فون اٹھا کر کال کون کرے گا. تو اگر مذاکرات کرنے, حکومت تو ابھی بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے نا, حکومت اکنامکلی بوم کر رہی ہے, ڈپلومیٹکلی ٹھیک جا رہی ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے اس ٹائم پر آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, آپ لوگوں کو ضرورت ہے اس ٹائم پر مفاہمت کی. تو کیا آپ لوگ ریچ آؤٹ کرنے کو تیار ہوں گے یا نہیں؟ میں یہ کلیئر کر دوں کہ نہیں, پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی ہے. سب کچھ جھوٹ ہے. جھوٹ اس لیے کہ 36,000 ارب کا قرضہ لیا ہے اس حکومت نے, اور ابھی بھی یہ انتظار کرے گی دوسرے قسط کے لیے IMF سے. اس کا قسط نہیں ملا نا تو یہ آگے نہیں جا سکتی. آپ کی کیوں پنجاب میں 144 ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئی ہیں؟ کیونکہ آپ کا توانائی بحران آپ ختم نہیں کر سکے, آپ ٹیکسز کا نظام درست نہیں کر سکے. اس کی وجہ سے آپ کے سرمایہ کار سارے بھاگ رہے ہیں. عدم سیاسی استحکام کی وجہ سے آپ کے بڑے بڑے ادارے چلے گئے. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ, اور دورے کر رہے ہیں ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب, اتنے دورے کر رہے ہیں کہ اتنے دن تو انہوں نے پاکستان میں نہیں گزارے, لیکن کتنی سرمایہ کاری لے کر آئے جی. وہاں پہ معاہدہ ہوا, یہاں پہ معاہدہ ہوا, ایسا لگتا ہے جیسے 20 سال کے لیے آئے ہوئے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکانومی میکرو اکنامک انڈیکیٹر سٹیبل ہو رہے ہیں جو کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ لیٹر آن دیں گے نا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکانومی یہ تو میں چلو, لیکن میں دیکھیں تو اس کا جو ہے نا, اس کا فائدہ عوام کو بھی ہونا چاہیے نا. آپ ہونا چاہیے جو کہ مائکرو اکنامک ٹرکل ڈاؤن چاہیے. یو رائٹ. جو نہیں ہے نا, عوام کو تو ریلیف نہیں مل رہا. بیسک چیز یہ ہے, ہم تو عوام کی بات کریں گے نا. اچھا چلو, یہ تو بات ہو گئی اس کی. دوسرا جو انہوں نے کہا نا کہ ہم نے بھی تحریکیں چلائی. آپ نے جب تحریکیں چلائی ہمارے دور میں, آپ نے جب لانگ مارچ کیا, آپ کو کسی نے روکا؟ جب ٹرین مارچ شروع ہوا بلاول زرداری صاحب کا, اس کو کسی نے روکا؟ مولانا صاحب نے جو دھرنا دیا اس کو کسی نے روکا؟ ہم تو جمہوری لوگ تھے نا, ہم ڈرتے نہیں تھے, ہم عوام کے ذریعے آئے تھے, اس لیے ہم نہیں ڈرتے تھے. لیکن یہ تو خوفزدہ ہے. اب یہ ایک CM گیا ہے وہاں پہ, وہ کہہ رہا ہے جی میں پہلے سے پلان کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لبرٹی چوک بھی جاؤں گا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جائیں اور دیکھیں, یورپ دیکھیں, اور پھر آپ پھر دیکھنے بھی نہیں دے رہے. سب لوگوں کو بند کر دیا. ہوگا اگر TTAP یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ مذاکرات ہوں گے, وہ بھی سائملٹینیسلی ہوگا اور سڑکوں پہ بھی سائملٹینیسلی آئیں گے. پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ فوج ایک بہت محترم ادارہ ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ ہم سب کا ادارہ نا, جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا ہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ دفاع نہیں کر سکے فوج کا آج تک, کیونکہ ان کا اپنا بیانیہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اس کو مزید جو ہے نا فوج اور عوام کے درمیان. آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں گے تو آپ زیادہ بہتر دفاع کریں گے, اس لیے آپ لوگوں کو لے کر آئیں. Is that what you're saying? نہیں, میں دفاع کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو جو شے ملی, جس طریقے سے ان کو لانچ کیا گیا, یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ لانچ کیا گیا. ہم تو آج 8 فروری کو تو ہمیں لانچ نہیں کیا گیا تھا نا, تو پھر اتنا بڑا ووٹ کیسے مل گیا ہمیں؟ لیکن یہ جو حکومت ہے یہ تو لانچ حکومت ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. تو جب لانچ ہوئی ہے تو اللہ کے واسطے اس ملک کے لیے بھی کچھ کر لے, اور اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی تباہی سے بچائے. عدلیہ تو بالکل ختم کر دیا انہوں نے, 26 سے 27 آئینی ترمیم کے بجائے استثناء لے کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس آئین کا. اور اس وقت جو زیرو سپیس ہے PTI کے لیے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تحریکیں چلائیں. بھئی آپ نے تحریکیں چلائیں, آپ کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں تھا نا. اب جاوید لطیف صاحب کے میں مانتا ہوں, ان کی جیل میں جو کچھ ہوا مجھے خود پتا ہے, میں جانتا ہوں ان کو, لیکن آج تک عمران خان نے بھی تو نہیں کہا ہے نا کہ مجھے نکالو. وہ بھی تو بڑے ڈٹا ہوا ہے نا آپ کے ساتھ. جب مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتا, اگر نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب ہے وہ تو عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے تو تحریک ہونے لگی ہے نا. نہیں, عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے نہیں لگی ہے. ہم کہتے ہیں رول آف لا بحال ہو. آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ انصاف نہیں ہے, انسانی حقوق کی کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہے, میڈیا آزاد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آزادی دو. جب یہ آزاد ہوگا عدلیہ تو عمران خان نکل آئے گا. یہ جو آپ نے گڑی لے لی, میں ایک سیمپل سی بات کرتا ہوں میں سب سے, ایک سیمپل, کیونکہ بڑے سینئر ان کو پتا ہے. انہوں نے جو گاڑیاں لی ہیں, کیا اس وقت قانون میں تھا کہ آپ گاڑی لے سکتے؟ توشہ خانہ والی بات کریں میاں جاوید لطیف صاحب, سب کچھ وہ یہ والی بات تو PTI بار بار کرتی ہے کہ دیکھیں نا آپ لوگوں نے بھی تو توشہ خانہ سے ساری چیزیں لی تھی, تو عمران خان صاحب کے توشہ خانہ والی جو انہوں نے گفٹ لیا وہ کیسے مختلف ہو گیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کو انڈر ویلیو کرایا اینڈ آل دیٹ. لیکن ایک یہ, دوسرا یہ بھی بتا دیجئے گا نواز شریف صاحب کا رول, امکانات. دیکھیں انیکا, ایک تو شوکت یوسف زئی صاحب بات کر رہے تھے کہ اس طرح ریلیف
قوم کو نہیں ملا جس طرح معیشت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بات درست ہے کہ عوام کو اس طرح کا ریلیف نہیں مل سکا جس طرح کا ملنا چاہیے تھا۔ اب دوسری بات انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی تحریک چلائی تو ہم نے کوئی روکا، اور مولانا فضل الرحمان کراچی سے نکلے اور کشمیر ہائی وے پہ ان کو روک لیا، وہیں بیٹھ گئے وہ۔ کیا ایک گملہ ٹوٹا؟ کیا ایک کسی ادارے پہ انہوں نے حملہ کیا؟ اور جہاں روکا وہیں رکے رہے، جب ان کو اٹھنے کا کہا گیا اٹھ کے چلے گئے۔ اور جہاں تک میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پلین مارچ کرنے دیا، ہم نے لانگ مارچ کرنے دیا، اچھا وہ جو اٹھانے والے تھے انہوں نے اٹھایا، جو لانے والے تھے آپ کو انہوں نے اٹھایا۔ یہ اس بات پہ آپ دونوں کا اتفاق ہے، کس نے اٹھایا؟ لیکن مولانا صاحب نے یہ نہیں بولا کہ مجھے کیوں اٹھایا؟ جی میاں صاحب یہ نہیں کہا انہوں نے، لیکن اچھا دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ لانگ مارچ ہو یا دوسرا مارچ ہو، حالات بدل چکے تھے اور سپورٹ پیچھے سے ہٹ چکی تھی، ان کو یہ اندازہ تھا تو انہوں نے نہیں روکا، ورنہ تو 4 سال جو ہمارے ساتھ ہوا ایک کلپ نہیں تھا آپ ٹی وی پہ دکھا سکتے یا ذکر نہیں ہمارا ہو سکتا تھا، یہ سب کے علم میں ہے۔ اب جو بات آپ کہنا چاہ رہی ہیں یا سوال ہے آپ کا کہ نواز شریف، میں نے انیکا آپ کو یاد ہوگا اس وقت کہا تھا کہ نواز شریف ایک رول ادا کر سکتے ہیں جب کوئی بندہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور آج آپ کو چاروں طرف سے یہ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں۔ چلیں خدا کرے یہ آوازیں ریاست کے مفاد میں ہوں، وجہ کہ اس برے صغیر میں ایک سینئر موسٹ نام اور کریڈیبلٹی رکھنے والا نام وہ ہے نواز شریف، اس کو پاکستان کے اندر چاروں صوبوں سے بھی اور اس ریاست کے ارد گرد جو ممالک ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو ان کے رول پر یا ان کی کریڈیبلٹی پر کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نے اس وقت اسی لیے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حکومت وقت نے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے تو اچکزئی صاحب جو ہیں یا ناصر نقوی صاحب جو ہیں ان کو چاہیے، پی ٹی آئی کو نہیں، میں آج کہہ رہا، پی ٹی آئی تو اتحادی ہے یا وہ اتحاد ہے، پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے اس میں، مگر یہ جائیں نواز شریف کے پاس، ان نواز شریف کو رول ادا کرنے کا کہیں، اس کی وجہ یہ ہے، ورنہ میں یہ گزارش ضرور کرتا، وجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو زخمی ہے بدن نواز شریف کا مختلف اوقات میں کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر، اور جو کچھ اس بندے کے بارے میں ریاستی وسائل استعمال کر کے، حکومتی وسائل استعمال کر کے جو بیانیہ بنایا گیا، یہ چور ہے، ڈاکو ہے، یہ مودی کا یار ہے، جانے جو کسی کے منہ میں آیا یہ کہہ دیا۔ میاں صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ریچ آؤٹ کریں، یہ کہہ رہے ہیں یہ ریچ آؤٹ۔ شوکت یوسف صاحب انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا، لیکن نیکسٹ ٹائم ول ڈیفینیٹلی کنٹینیو دس ڈسکشن۔ تھینک یو ویری مچ میاں جاوید لطیف صاحب، شوکت یوسف صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے، ایک اور بیانیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پی آئی اے میں گھاٹے کا سودا ہو گیا، تو واقعی میں گھاٹے کا سودا ہو گیا یا نہیں ہوا، بریک کے بعد جانتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ پی آئی اے کی سیل ہو گئی، آکشن ہو گئی ایٹ لیسٹ 23 دسمبر کو۔ بڑے عرصے سے اس کو سفید ہاتھی مانا جاتا تھا، ایک قومی ایکسچیکر کا بڑا پارٹ تھا جو کہ پی آئی اے پر لگ رہا تھا، اور اس کے باوجود بھی اس کی سروسز اچھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب عارف حبیب کنسورشیم نے اس کو خرید لیا ہے، لیکن اس کے بعد تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور تنقید یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کے پاس تو صرف 10 ارب روپے آئیں گے، ان 10 ارب روپے کا حکومت نے کیا کرنا ہے، اور وہ 135 بلین روپیز ہیں، وہ 135 بلین کے اندر سے 125 بلین تو پھر واپس اس کمپنی میں جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ بڈرز کے پاس ہی رہ جائیں گے۔ اب یہ ساری سچویشن کو ذرا کلیریفائی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جو ابھی اس ٹائم پر حکومت نے جو خسارے میں چلنے والی قومی ایئر لائن ہے، اس کے 75% شیئرز فروخت کیے ہیں،
75% शेयर्स को प्राइवेट कंपनियों के एक ग्रुप आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीदा है। कामयाब बोली दहिंदा बाकी 25% जो शेयर्स हैं उनको खरीदने के लिए उनके पास 90 डेज की मोहलत है। पीआईए के खरीदार आरिफ हबीब कंसोर्शियम फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को 10 अरब 12 करोड़ रुपए अदा करेगा, जबकि बकाया रकम पीआईए की बेहतरी पर ही खर्च की जाएगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली के मुताबिक हुकूमत को निजकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए हासिल होंगे। इन 10 अरब कैश मिलेगा, जबकि 45 अरब रुपए की हुकूमती इक्विटी होगी जो कि इस कंपनी में मौजूद होगी। मुशीर निजकारी के मुताबिक नीलामी में सिर्फ पीआईए के वो असासे जो कि रूट्स और जहाज होते हैं बेसिकली वो फरोख्त किए गए हैं जो एयरलाइन चलाने के लिए जरूरी हैं, जबकि रियल एस्टेट, होटल्स, सरमायाकारी और मजीद जो कर्जे हैं वो हुकूमत की जेर मलकियत कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी बनाई गई थी उसमें डाल दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने आरिफ हबीब कंसोर्शियम को पीआईए की ऑपरेशनल कंपनी पीआईए लिमिटेड के शेयर्स फरोख्त किए हैं। अगर आप पीएसएक्स में जाएं तो पीआईए की 2 कंपनीज लिस्टेड हैं, उन 2 कंपनीज के अंदर जो ऑपरेशनल कंपनी है वो दी गई है। इस कंपनी की में एयरलाइन के वो बुनियादी असासे शामिल हैं जो कि परवाजें चलाने के लिए जरूरी हैं। निजकारी कमीशन के मुताबिक पीआईए बेड़े में इस वक्त 34 जहाज मौजूद हैं, जिसमें से 18 ऑपरेशनल हैं, 16 ग्राउंडेड हैं और ये तमाम इसी कंपनी का हिस्सा होंगे। मुशीर निजकारी के मुताबिक कौमी एयरलाइन के ऑपरेशनल 18 में से 12 तैयारे लीज पर मौजूद हैं। पीआईए का जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसके अंदर तमाम मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजों के हुकूक और लैंडिंग राइट्स भी शामिल हैं। ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एसेट होता है जो एक एयरलाइन के पास होता है। पीआईए के इस वक्त तकरीबन 6700 मुलाजमीन हैं जो कि ऑपरेशनल शोबों से वाबस्ता हैं। तमाम मुलाजमीन भी इसी कंपनी को दिए गए हैं, इसी कंपनी के मातहत होंगे, होल्डिंग कंपनी के पास नहीं होंगे। आरिफ हबीब कंसोर्शियम अब परवाजों की आमदन और दीगर हवाबाजी की खिदमात से अपना खर्चा चलाएगी, हुकूमत कोई खर्चा नहीं देगी। अब पीआईए के अहम असासे जैसे रूट्स और रूजवेल्ट होटल है, आपको पता है रूजवेल्ट होटल के बारे में पीटीआई के टाइम पर उसको बेचने की बहुत सारी बातें आई थी। और पेरिस का एक होटल है स्क्राइब, इसके मुआहदे शामिल नहीं है, देयर सेपरेट एसेट्स जो कि होल्डिंग कंपनी के अंदर या उसको सेपरेटली रखा गया है। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक पीआईए की मौजूदा वो तमाम असासाजात जो इस निजकारी के जरिए बेचे जा रहे हैं इनकी जो टोटल वैल्यू है वो 190 अरब रुपए बनती है। पीआईए के जिम्मे मौजूद जो वाजिबात हैं वो टोटल 181 अरब रुपए निकाल लिए जाएंगे, तो पीआईए के कुल मालियत या नेट इक्विटी सिर्फ 9 अरब रह जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। आरिफ हबीब साहब, बड़ी तनकीद हो रही है जब से ये 23 तारीख के भी 4 दिन ही गुजरे हैं, उसके बाद तनकीद का एक पलंदा है, उसको जरा क्लैरिफाई करना चाह रही हूं मैं कि लोगों को पता चले कि असली हकीकत क्या है। एक तो एफएफसी आपके कंसोर्शियम के साथ ज्वाइन करके पीआईए की इस खरीदारी का हिस्सा बन जाएगी, क्या वो एफएफसी हिस्सा बन चुकी है आरिफ हबीब साहब या बनना है उसने हिस्सा, क्या सिचुएशन है अभी? आई थिंक यस, उन्होंने डिसाइड कर लिया, स्टॉक एक्सचेंज को जो है वो कन्वे भी किया उन्होंने कि वो उसमें शामिल हो रहे हैं। तो अब आई थिंक ये डिसीजन तो आई बिलीव कि उनकी तरफ से हो चुका है। राइट आरिफ हबीब साहब, तो लोग कह रहे हैं 135 बिलियन की बिड लगी, सिर्फ 10 बिलियन इस टाइम पर हुकूमत के पास आएगा, तो क्या ये घाटे का सौदा तो नहीं है? तो आरिफ हबीब साहब हमें समझाएंगे कि क्या ये घाटे का सौदा तो नहीं? देखिए, इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं कि उसकी जो एसेट्स हैं वो 190 बिलियन है और कई उसके जो लाइबिलिटीज हैं वो 181 बिलियन है। तो इसका मतलब ये है कि नेट एसेट वैल्यू जो है वो 9 बिलियन रुपीस हुई। ये जो 180 बिलियन का फिगर जो आप बता रही हैं ये इसकी टोटल वैल्यू होती है, बट जब अगर हम 135 बिलियन रुपीस, ये 75% शेयर्स की बिड वैल्यू है, तो उसको जो है जब आप 100% पे ट्रांसलेट करते हैं तो वो 180 बिलियन होते हैं। उस 180 बिलियन में से 10 बिलियन हुकूमत को कैश मिलेंगे इमीडिएट, 25% शेयर जिसकी मालियत जो है वो इन प्राइस पे, बिड वैल्यू प्राइस पे 45 बिलियन रुपीस की बनती है। तो अगर बायर जो है ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा उन 25% शेयर्स को लेने की, तो 45 बिलियन उसको और देने होंगे।
اور پھر جو ہے وہ 125 بلین روپیز جو ہے وہ کمپنی میں اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ پیسے ڈالنے ہوں گے. تو جو ٹوٹل جو انویسٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی 180 بلین روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینا اور کمپنی میں اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈالنے کا بنے گا. تو عارف حبیب صاحب، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جب کمپنی انویسٹر نے لے لیا، کنسورشیم نے لے لیا، تو پھر تو وہ ان کی ہے نا، تو اگر وہ انویسٹ کر رہے ہیں واپس اس کمپنی کے اندر تو بیسیکلی دے آر انویسٹنگ ان دیئر اون بزنس. کمپنی تو پوری قوم کی ہے. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ تیری ہے میری ہے؟ یہ ساری قوم کی کمپنی ہے، اور اس کو اگر ہم قوم کو نے جب یہ حکومت چلا رہی تھی وہ قوم کی چیز کو نہیں سنبھال سکے، تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ ذمہ داری انہوں نے لی ہے کہ اس کو سنبھالیں گے. تو اگر کوئی مطلب یہ کہ آپ دوسری ایئر لائنس کے بھی تو نمبر دیکھیں نا، وہ کیا کوئی پیسے بنا رہے ہیں؟ ابھی آپ جو ہے وہ دوسری ایئر لائنس آتی ہیں وہ پھر بند ہو جاتی ہیں. تو کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یہ کام جو ہے مشکل. اور پھر سب سے بڑی بحث تو یوں نہیں ہونی چاہیے کہ پوری دنیا کے لیے اوپن تھا نا. اگر یہ کسی کو سستا لگ رہا ہے تو وہ آ کے اس کو بڈ کر کے خرید لیتا. اس سے زیادہ پھر جب کوئی چیز آپشن ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے اوپن ہوتی ہے، اور جس کو بھی اس کو ویلیو نظر آئے تو وہ اس کو خرید سکتا ہے. تو جہاں جس پرائس پہ کسی بھی چیز کا جو سودا ہوتا ہے، مہنگا یا سستا، وہی اس کی پرائس ہوتی ہے جس پہ وہ سودا ہوتا ہے میری نظر میں. رائٹ. اچھا، ایک بہت بڑا جو ابہام پایا جا رہا تھا وہ پی آئی اے کے ورکرز کے درمیان پایا جا رہا تھا، جتنی بھی لوگ ادھر کام کرتے ہیں، کہ کہیں پی آئی اے کو کنسورشیم کے ہاتھ میں دینے کے بعد کہیں ان کی نوکریاں ختم تو نہیں ہو جائیں گی، یا کس طریقے سے ختم ہوں گی؟ کوئی گولڈن ہینڈ شیک ہوگا؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ عارف حبیب صاحب، ہیز اینی پلان بین ڈیوائزڈ یٹ؟ آئی بلیو کہ اگر یہ حکومت میں رہتی تو سب کا جاب چلے جاتے، کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ 13,000 سے جو ہے وہ 6,500 آ گئے. وہ حکومت میں ہی تھی تو 6,500 آ گئے. اور اگر کچھ اور عرصہ رہتی تو یہ میں سمجھتا ہوں باقی کے بھی سب جاب جو ہے وہ ختم ہو جاتے، اس لیے کہ ایئر لائن بند ہو جاتی. ایئر لائن کے پاس جو ہے مزید جو سرمایہ کاری کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. لیکن نیا جو ہے انویسٹر آ کے اس میں جب انویسٹمنٹ کرے گا تو مزید زیادہ جہاز آئیں گے، تو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی. تو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوگی تو یہ جو پروفیشنلز ہیں، جو امپلائیز ہیں، وہی کام کریں گے نا. یہ نئے بائر آ کے خود تو کام نہیں کریں گے، وہ تو انہوں نے تو انویسٹمنٹ کی ہے، اور جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ذریعے، اور جو یہ پروفیشنلز ہیں آلریڈی پی آئی اے میں بہت اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ ہی اس کو چلائیں گے. اور جب زیادہ جہاز بڑھیں گے تو اور لوگوں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھے گی. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو لوگ پرفارم نہیں کرتے ان کو فکر کرنے کی بات ہو سکتی ہے. وہ تو ہر جگہ آپ ایک کرکٹ کی ٹیم بھی بناتے ہیں تو جو پرفارمر ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں، جو پرفارمر نہیں ہوتے وہ اپنا پوزیشن کو لوز کر رہے ہوتے ہیں. سو ان ادر ورڈز اب پرائیویٹ کمپنیز کی طرح کا کمپٹیشن آئے گا، انسٹیڈ آف یہ کہ سرکاری سطح کے اوپر جو سیاست کی بنیاد کے اوپر لوگ ہائر کر لیے جاتے تھے، اب وہ والی چیز کمپلیٹلی ختم ہو جائے گی. بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا عارف حبیب صاحب، اس کے 25% جو باقی شیئرز ہیں وہ خریدنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس 90 ڈیز کا ٹائم ہے. 90 ڈیز کے ٹائم کے اندر ابھی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے خریدنا ہے، یا ابھی ڈیسیشن پینڈنگ ہے، اس کو بعد میں لیا جائے گا؟ واٹ از دا سچویشن؟ نہیں، ڈیسیشن تو نہیں ہوا ابھی. اور تو آئی تھنک جو نئے بائرز ہیں ابھی تو جو سارا انہوں نے ان کا فوکس تھا وہ اپنی بیٹ کی اسٹریٹجی بنانے پہ تھا، اور اس کی جو اس کا بزنس پلان ہے، اور اس بزنس پلان کی بیسس پر جو انٹرنیشنل ایڈوائزرز ہیں ان کے ساتھ مشورے جو ہے وہ ہوئے تھے کہ کس طریقے سے اس ایئر لائن کو ریوائیو کیا جا سکے گا. تو اب انشاءاللہ یہ 90 دن کا ٹائم ہے، تو وی ول ٹیک اوور ٹائم، اور اس 90 دن کے اندر انشاءاللہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں لینا ہے یا نہیں لینا. اور عارف حبیب صاحب، کیا ان 90 دنوں کے اندر کوئی اور کمپنیز کی ایڈیشن کی، شمولیت کی ایکسپیکٹیشن بھی ہو سکتی ہے، یا یہی جو اس ٹائم پر آپ کا کنسورشیم اور ساتھ ایف ایف سی ہے یہی اس کے اندر انویسٹ کریں گے؟ اس میں دونوں آپشن ہیں کہ یہی بھی اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، اور نیا جو ہے انویسٹر بھی اس میں ایک آ سکتا ہے. اوکے، سو اب پی آئی اے کے لیے کیا نیکسٹ پلانز عارف حبیب صاحب آپ کے؟ کیونکہ آپ نے کہا ریویمپنگ کی بات ہے، لیکن 2 شرائط تھی حکومت کی کہ ایک تو اس کا جو تھیم ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور ایک نام کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. پی آئی اے ایز از رہے گا اور اس کی تھیم بھی ایز از رہے گی. تو اس کو رکھتے ہوئے اس کو ریویمپ کیسے کیا جائے گا؟
آئی تھنک یہ سب سے جو کی چیز ہے نا، اور آپ بھی سب آپ خود بھی جانتی ہیں، ناظرین بھی کسی چیز کو بہت جانتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ آپ کی کسٹمرز ہیں ان کو پوری طریقے سے جو ہے مطمئن کر پاتے ہیں تو ہی آپ کی سروائیول ہے. تو جو اس کا آبجیکٹو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہمارے جو عوام ہے جو اس کو یوز کرتی ہے، سروسز کا استعمال کرتی ہے، ان کے لیے بہترین سروسز جو ہے کا انتظام کیا جائے. اور اس بہترین سروسز کے انتظام کے لیے آپ کو جو ہے جہازوں کو رینوویٹ کرنا پڑے گا، آپ ان کی مینٹیننس کو بہتر کرنا پڑے گا، انجن جو ہے جو پوری طریقے سے ناکارہ ہیں ان کو ریپائر کرنا پڑے گا، نئے جہاز جو ہے وہ لائے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ اسٹاف کی سروسز کو جو ہے وہ بہترین سے بہترین کرنے کے لیے انشور کرنا پڑے گا. اور یہ سب چیزیں اگر ہم یہ کریں گے تو یہ اپنی پاس گلوری جو ہے وہ حاصل کر سکے گے. پی آئی اے جو ہے ایک وقت میں آپ کو تو پتا ہے کہ دنیا میں جو ہے سیکنڈ بیسٹ ایئر لائن بھی جو ہے وہ رہ چکا ہے. اور ہم نے یہی ہمارے جو پروفیشنلز ہیں، پاکستانی پروفیشنلز ہیں، انہوں نے ایمریٹ ایئر لائن، سنگاپور ایئر لائن، مالٹا ایئر لائن، اس کو جو ہے وہ ریسٹور کرنے میں، ان کو جو ہے وہ بنانے میں ان کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن رہا ہے، اور اس کی پی آئی اے کی بہت عزت رہی ہے. انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے میں اس نے اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ لوز کیا ہے. تو پوری یہ کوشش کی جائے گی، اور اس کے لیے یہ انویسٹرز نے رسک لیا ہے. دیکھیے نا، اگر پچھلے کچھ سالوں کے اندر حکومت نے 800 ارب روپے کا نقصان کیا ہے اس میں، تو آپ امیجن کر سکیں کہ اس میں کتنا جو ہے وہ رسک ہو سکتا ہے. تو بلکہ کئی سوالات تو ہم سے یہ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ پاگل ہوئے ہو، کیا ہوا ہے، آپ نے پیسے جو ہے اتنے زیادہ کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ رسک کر رہے ہیں. بٹ ہم نے کہا نہیں، ہم نے پورے یہ کرٹیسزم عارف حبیب صاحب آپ کی طرف آیا ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ پیسوں کے اندر پی آئی اے کیوں لے لیا؟ زیادہ کم کی نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بزنس جو ہے وہ ایئر لائن بزنس از اے ویری ڈیفیکلٹ بزنس. آپ کو تو پتا ہوگا، یہ عام اس میں بات ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ if you want to be a millionaire, you have to be a billionaire, and you go into airline business, you will become millionaire. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بلینر ہیں، آپ کو شوق ہے ملینر بننے کا، تو آپ ایئر لائن بزنس میں جائیں. ایسے بھی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو what I'm trying to say کہ یہ ایک ہمارا جو اسپرٹ ہے اور جذبہ ہے پورے کنسورشیم کا، کہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشنز کو اس کی پاس گلوری کو جو ہے ریسٹور کرنے میں اگر ہم کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہو، تو اس کنٹریبیوشن کے لیے ہمیں اٹیمپٹ کرنا چاہیے. اور اس میں تمام یہ جو انویسٹرز ہیں، کنسورشیم ممبرز ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. انہوں نے یہ پیسے بھی جو ہے وہ اس میں اتنی بڑی رقم جو ہے وہ لگا رہے ہیں کمپنی کے اندر 125 بلین، اور جو ہے وہ اس میں ایفرٹس بھی بہت کرنی پڑے گی. اور ان کا سارے کے سارے جو کنسورشیم ممبرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ویل اسٹیبلشڈ بزنسز کے مالک ہیں، اور ان کی اپنی جو ہے کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے. رائٹ. اچھا، لاسٹ کوسچن عارف حبیب صاحب، الجزیرہ کا آرٹیکل آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. آج کافی کرٹیسزم آئی ہے، اینڈ انفارچونیٹلی جب سے یہ سعودیہ کا ہمارے ساتھ ڈیفنس ایک اگریمنٹ ہوا ہے، اس کے بعد سے الجزیرہ کافی نیگیٹو رپورٹنگ بھی کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. انہوں نے یہ پی آئی اے کی ڈیل کو بہت کرٹیسائز کیا ہے، اور اس کے اندر فوجی فاؤنڈیشن کی ایک کمپنی کی شمولیت کو بہت کرٹیسائز کیا ہے کہ دیکھیے اس کے اوپر ایک طرح سے فوج کا کنٹرول آ جائے گا. اس کے اوپر آپ کیا جواب دیں گے عارف حبیب صاحب، بیکاز یو آر لیڈنگ دیٹ کنسورشیم؟ آئی تھنک کرٹیسزم تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے. مین آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو شیئر ہولڈرز ہیں، یہ پی آئی اے کی گلوری کو ریسٹور کرنے میں پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو وہ پاس ہوتے ہیں. الجزیرہ کا پاکستان میں کیا اسٹیک ہے؟ تو پاکستان کو جو ہے وہ ہم آگے اگر بڑھنا اچھا دیکھ نہیں سکتے تو کوئی بھی کچھ بات کر سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی، ایک جو ہے کامن پرسن جو ہے، وہ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش ہیں. جتنی ابھی ہمیں اپریسیشن جو ہے وہ مل رہی ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے انڈیا پاکستان کے ورلڈ کپ میچ میں ڈبل سینچری کر دی ہے. یہ بڈ ون اتنا زیادہ جو ہے لوگ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں.
تو ہمیں ہماری اس سے جو ہے وہ ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے ڈیلیور کرنا ہے اور پرفارم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اور ہم تمام عوام سے جو ہے، پاکستانیوں سے جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی دعا کریں ہمارے حق میں اور پی آئی اے کے حق میں، کہ ہم ایک اچھا ادارہ جو ہے وہ بنا سکے، اور بنا سکے جو ہے وہ اصل کامیابی ہم سب کی. Right. Arif Habib Saad, thank you very much for joining me in the program. May the glory of the bearer of Pakistan PIA return. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے، سال کا آخر آ گیا ہے، سیز فائر ہو گئی، لیکن غزہ میں حالات اب بھی انسانیت کو جس طریقے سے، کسی بھی طریقے سے انسانیت کو پنپنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے. We'll talk about it after break. Welcome back after the break. غزہ میں بظاہر تو ایک پیس ڈیل ہو چکی ہے، لیکن اس پیس ڈیل کے باوجود بھی بارہا اسرائیل اس پیس ڈیل کی خلاف ورزی، سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے اور 400 سے زائد غزہ کے شہریوں کو شہید کر دیا اس پیس ڈیل ہونے کے بعد. اور صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ اب انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس کی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے مارکو روبیو نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم پاکستان کو مشکور ہیں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک جو توجہ ہے اس کی طرف دینے کا وعدہ ضرور کیا ہے، یا ایٹ لیسٹ کنسینٹ کے حوالے سے کنسیڈر کرنے کا وعدہ ضرور کیا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے، فورن منسٹر نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ کلیئرٹی چاہیے تھی حکومت پاکستان سے اس حوالے سے کہ پاکستان اس فورس کا حصہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. کچھ کلیریفیکیشن آئیے، ذرا سنیں. بھائی یہ بڑی سینسیٹیو چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے ہم پیس کیپنگ کا لفظ یوز کرتے رہے، پیس انفورسمنٹ کا لفظ یوز نہیں کیا کبھی. آئی ہیو میڈ اٹ ویری ایمپلی کلیئر، پاکستان ول بی ہیپی ٹو جوائن اف دی مینڈیٹ از ناٹ پیس انفورسمنٹ اینڈ ڈس آرمنگ ڈی ویپنائزنگ حماس. ان کی اپنی جو اتھارٹی ہے، پیلسٹینین اتھارٹی جو ہوگی، جو ان کی گورنمنٹ ہوگی، اٹ از دیئر جاب، اٹ از دیئر لا انفورسمنٹ ایجنسیز. ہم ان کو صرف سپورٹ پیس کیپنگ کے لیے، وہاں امن رکھنے کے لیے، وہ ہمارا اس حد تک ہے. سو یہ صورتحال تو سامنے آ گئی کہ پاکستان صرف امن رکھنے تک رہے گا، کسی طریقے سے کسی کو ڈس آرم کرنے کی طرف نہیں آئے گا، جو اسرائیل اصل میں چاہتا ہے. ہوا کیا ہے، پچھلے جو 48 گھنٹے ہیں اس کے اندر 29 فلسطینی شہری جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور نسل کشی کے شہداء کی تعداد اس ٹائم پر 71,267 ہو چکی ہے. غزہ کی وزارت صحت نے یہ بتایا کہ 48 گھنٹوں کے دوران 29 فلسطینی شہداء کی لاشیں غزہ کے ہسپتالوں میں منتقل کی گئی ہیں، جس کے اندر سے 25 ایسے ہیں جن کی لاشیں ملبے سے نکالی گئی ہیں. 7 اکتوبر 2023 جس کو اسرائیل کہتا ہے کہ معاملہ یہاں سے شروع ہوا، لیکن اس سے پہلے شہادتیں ہوتی تھی، نقبہ ہوا فلسطین کے اندر. اس تب سے لے کر اب تک تقریباً 71,267 فلسطینی شہید، جبکہ 1,71,219 افراد زخمی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ 11,000 سے زائد فلسطینیوں کا ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے. 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ کے بعد جو ہے وہ قابض اسرائیل کی جانب سے اب تک اتنی خلاف ورزیاں کی گئیں کہ اس کے اندر 414 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 1,142 زخمی ہو چکے ہیں. جنگ بندی کے بعد اب تک 40 تباہال عمارتیں گر چکی ہیں، اور یہ صورتحال کنٹینیوڈ ہے. رپورٹس بہت زیادہ ورینگ ہے. کسی بھی طریقے سے اسرائیل انٹرنیشنل قوانین کو اور انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہا ہے، اور غزہ کے اوپر ول کیپ این آئی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.